लौट मारने लगा, जबकि हारून उसे कीना तोज नजरों से घूर रहा था। क्या मैं तुम्हें यहाँ पर सोने के लिए पैसे देता हूँ? उसने बाजू लपेटकर तीखे अंदाज में सवाल किया तो शेर खान जोर शोर से नफी में गर्दन हिलाने लगा। नहीं साहब, माफ कर दें, गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना काम से निकाल दूंगा। जिस तरह के तुम्हारे हालात हैं ऐसे तो कोई भी मुंह उठाकर घर के अंदर दाखिल हो सकता है। वो गुस्से से बड़बड़ाता हुआ लाउंज में एंटर हो गया था। वो अपने लिए कॉफी बनाने किचन में जा ही रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ जैसे वहां पर उसके अलावा कोई और भी मौजूद है। जैसे उसने गर्दन फेरी तो एक लम्हे के लिए ठिठक कर रुका। सोफे पर एक हसीना दुनिया जहां से बेगाना होकर गहरी नींद सो रही थी। हारून को लगा उसकी आंखों को धोखा हुआ। उसने आंखें बंद करके दोबारा से देखा। मंजर तब्दील नहीं हुआ था। वहां पर सिर्फ एक अजनबी लड़की नहीं बल्कि उसके 3 बड़े बड़े सूटकेस भी मौजूद थे। जब वो जॉगिंग के लिए जा रहा था तब उसने गौर नहीं किया था और लाउंज में अंधेरा भी फैला हुआ था। अभी सुबह की रोशनी में यह मंजर देखकर हारून के माथे पर लातादाद बल पड़ गए। वो तेज कदम उठाता हुआ उसके पास गया और अगले ही पल उसने उस अजनबी लड़की का बाजू पकड़कर जोर से खींचा तो वो बुरी तरह से कसमसाई थी और दूसरी तरफ करवट बदलकर फिर सो गई। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने धीमे लहजे में कुछ और भी कहा था जो कि हारून सुन नहीं सका। ओ हेलो लड़की, कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो? किसकी इजाजत से तुम मेरे घर में दाखिल हुई हो? हारून एकदम ही हलक के बल धाड़ा, मगर मोहतरमा को देख कर यूं लग रहा था जैसे उसे किसी चीज का होश न हो। हारून झुंझुलाते हुए उसे बाजू से पकड़कर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए तीखे अंदाज में पूछने लगा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? हया बुखारी, जो कि अभी भी पूरी तरह से होश की दुनिया में नहीं आई थी, उसने अपने चेहरे के इंतहाई करीब एक खूबसूरत दिलकश नौजवान का चेहरा देखा तो बेसाख्ता उसकी आंखों पर हाथ मारते हुए बोली, तुम किस कदर हसीन हो, क्या तुम कोई परीजात हो? उसका बहका बहका सा अंदाज हारून को बुरी तरह से डिस्टर्ब कर गया था। मैं जो कोई भी हूँ, तुम्हें इससे परवाह नहीं होनी चाहिए, मुझे बताओ कि तुम कौन? वो उसके बाजू पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए बोला। हया सवाल का जवाब दिए बगैर दोबारा से आंखें बंद करके सोने का इरादा करने ही लगी थी कि अब की बार हारून ने उसके जिस्म को एक साथ 2-3 झटके दिए, जिससे न सिर्फ हया की नींद भी उड़ गई बल्कि वो उसके साथ साथ अपने इंतहाई करीब एक अजनबी शख्स को देखकर बुरी तरह से गड़बड़ा गई। छोड़ो मुझे। उसने अपने आप को हारून की गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश की तो हारून ने फौरन से उसे पीछे की तरफ धकेला। वो अपना तवाजुन बरकरार न रख सकी और जोर से जमीन पर जाकर गिरी थी। उसका सब जोर से फरिश्ता लगा था। उसे अपने दिमाग के इर्द गिर्द सितारे घूमते हुए महसूस हुए थे। तुम किस कदर जालिम और बेहिस इंसान हो, उसने जले हुए अंदाज में कहा। फिलहाल यहाँ पर मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी बात हो रही है। मुझे बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हें किसने भेजा है? हारून ने दोबारा से उसका बाजू पकड़कर उसे खड़ा करते हुए कहा। हया ने अब की बार उसे सहमी हुई नजरों से देखा। वो मैं बस यहाँ पर एक रात सोने के लिए आई थी, ये कहकर उसने हारून के चेहरे से बामुश्किल अपनी निगाहें हटाईं, जबकि हारून पहले तो उसके खूबसूरत नैन नकुश को घूरता और फिर अपनी गर्दन पीछे की तरफ गिराकर अजीब से अंदाज में हंसने लगा। हया को लग रहा था जैसे वो इंसान कोई नफसियाती मरीज हो। उसे एकदम ही हारून से खौफ महसूस होने लगा। क्या मेरे चेहरे पर बेवकूफ़ लिखा हुआ है? ये सुनकर वो बहुत ही गौर से हारून के चेहरे को देखने लगी थी, जैसे सच मुझ में तलाश करने की कोशिश कर रही हो कि आया बेवकूफ़ लिखा हुआ है या नहीं। उसकी ये हरकत देखकर हारून मज़ीद भड़क उठा था। अब की बार उसने अपने और हया के दरमियान हर तरह के फासले को ख़त्म कर दिया था। मुझे साफ साफ बताओ कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, और मैं ये तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ। अगर अब भी तुमने मेरे सवाल का जवाब ना दिया तो मैं तुम्हारा वो हशर करूँगा कि कभी भी खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहोगी। हया उसके हाथों की गिरफ्त अपनी कमर पर महसूस करके किसी बिन पानी की मछली की तरह तड़पी थी। तकलीफ के मारे उसकी आंखें आंसुओं से भीग गई थी। मैं कसम उठाकर कह रही हूँ, मैं किसी के कहने पर यहाँ नहीं आई और प्लीज मुझसे दूर होकर बात करो। हया ने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उसे पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश की। हारून ने उस पर तरस खाने वाले अंदाज में उसकी कमर से अपने हाथ हटा लिए थे। तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो और घर के अंदर कैसे दाखिल हो? ये सुनकर उसने शर्मिंदा होकर अपनी नजरें झुका ली। वो असल में चौकीदार अंकल सो रहे थे तो मैं दरवाज़ा फांग कर अंदर आ गई। ये सुनकर हारून ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। चौकीदार को तो अब मुझे काम तमाम करना ही पड़ेगा। और तुम्हारे ये बैग ये कैसे अंदर आए?
اس کے بڑے بڑے سوٹ کیس پر نظر ڈالتے ہوئے بولا، وہ اصل میں نے اندر چھلانگ لگا کر پھر دروازہ کھول دیا تھا۔ چوکیدار انکل کی آنکھ کھلی تھی لیکن وہ بہت اچھے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ میں اندر جا سکتی۔ ہارون نے حلق کے بل دھاڑتے ہوئے شیر خان کا نام پکارا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے دفع ہو جا، یہاں پر تمہاری نوکری کے دن پورے ہو گئے۔ شیر خان خود بھی اب بہت زیادہ تنگ آ چکا تھا، اس نے بھی شکر کا کلمہ پڑا اور چھوٹے بچوں کی طرح اچھلتا وہ باہر کی طرف بھاگا تھا، جبکہ ہارون کا منہ تو کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ اس کو تو لگ رہا تھا کہ وہ اس سے معافیا مانگے گا، اس کو نکالنے کی وجہ پوچھے گا، لیکن اس نے تو کوئی سوال کرنا ہی گوارا نہیں کیا۔ میں نے بس ایک رات یہاں پر گزارنی تھی، یہ کہہ کر حیا نے بمشکل اس کے چہرے کے اوپر سے نگاہیں ہٹائیں اور اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ کیا تمہیں میرا بنگلہ کوئی ہوٹل نظر آتا ہے یا پھر تمہیں کوئی سرائے خانے لگتا ہے جو تم ایک رات ٹھہرنے کے لیے یہاں پر آ گئی تھی؟ وہ ایک بار پھر سے اس کے نزدیک ہوتے ہوئے بولا تھا، اور اب کی بار حیا تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی، لیکن صوفے کے ساتھ ٹکرا کر وہ اس کے اوپر جا گری۔ میں مشکل میں تھی، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ میرے چچا نے اپنے کچھ لوگ میرے پیچھے لگائے ہوئے ہیں، وہ میری جان لینا چاہتے ہیں، میں مرنا نہیں چاہتی، اسی لیے میں گھر سے بھاگ کر آ گئی۔ میرے پاس جتنے بھی پیسے تھے وہ میری دوست نے مجھ سے لے لی، اس نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ یہ کہہ کر وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہارون نے انتہائی بیزاریت سے اس کی ہچکیاں لیتے ہوئے وجود پر ایک نظر ڈالی۔ اسے اس طرح کی عورتیں بالکل پسند نہیں تھی جو بے چارگی کے ڈرامے کرتی تھی۔ دیکھو لڑکی، اب بس بہت ہو گیا، تم نے جتنا ڈرامہ کرنا تھا کر چکی ہو، اب یہاں سے نکلنے والا کام کرو۔ وہ بازو سے اسے پکڑ کر دوبارہ سے گھسیٹتے ہوئے باہر نکالنے لگا تھا کہ حیا نے اس کی منتیں شروع کر دیں، دیکھو پلیز مجھے یہاں سے باہر نہ نکالو، وہ لوگ ابھی بھی میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اگر میں ان کے ہاتھ لگ گئی تو وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ دیکھو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، تم جو کہو گے میں ویسا ہی کروں گی، اگر تم کہو گے میں پوری زندگی تمہارے گارڈن کی مالی بن کر رہوں گی، پلیز مجھے کوئی چھوٹا موٹا کام دے دو، مگر مجھے اپنے گھر میں رہنے دو۔ یہ سن کر ہارون نے گہری نظر اس کے وجود پر ڈالی اور پھر اسے زور سے دیوار کے ساتھ پن کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، مجھے تم پر یقین نہیں، کیا پتا تم کوئی چور نہیں ہو۔ یہ سن کر وہ تیزی سے بولی، اگر میں چور نہیں ہوتی تو میں رات کے وقت ہی اپنا کام مکمل کر لیتی، میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ میں بہت ہی مجبور ہوں۔ دیکھو لڑکی، پہلے تو تم مجھے آپ کہہ کر مخاطب کرو، کیونکہ میں کوئی تمہارا چھوٹا بھائی نہیں ہوں، نہ ہی میں تمہارا کزن جو تم میرے ساتھ فری ہو رہی ہو۔ دوسری بات یہ کہ مجھے تم پر ترس کھانے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے، نہ ہی مجھے بدلے میں کچھ ملنے والا ہے۔ اگر کل کو تمہاری رشتہ دار تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں پر پہنچ گئے تو میں بھی مشکل میں پھنس سکتا ہوں، اور اس لیے میں تمہاری مدد کر کے اپنے آپ کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ چلو اب اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے چلتی بنو۔ یہ کہہ کر ہارون لاؤنج میں داخل ہو گیا تھا، اس نے محترمہ کا سامان بھی اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا۔ کافی دیر کے بعد جب اپنے دوست سے ملنے جانے کے لیے باہر نکلا تو محترمہ سامنے ہی دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر فوراً سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کچھ زیورات اس کے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگی، تم بے شک مجھ سے یہ سب کچھ لے لو لیکن پلیز مجھے یہاں رہنے دو۔ لڑکی، تم مجھ پر کیسے یقین کر سکتی ہو؟ یا تو تم حد سے زیادہ معصوم ہو یا پھر بہت ہی بے وقوف عورت ہو۔ تم مجھ پر یعنی ایک انجان مرد پر کیسے یقین کر سکتی ہو جبکہ تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ یہ سن کر وہ بری طرح سے بے چین ہو گئی اور لب کاٹنے لگی۔ ہارون نے غیر محسوس انداز میں اس کے نچلے ہونٹ کو دانتوں سے آزاد کروایا۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا، میرے آنے سے پہلے تمہیں یہاں سے ہر حال میں نکلنا ہوگا، ورنہ اگلی بار میں تمہیں دھکے دے کر نکالوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے گالوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوتا ہوا تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے کھانا بھی بنا سکتی ہوں، میں بہت اچھی کوکنگ کرتی ہوں، میں گھر کی صفائی بھی کر دیا کروں گی، مجھے سب کی ضرورت نہیں ہے، اپنی یہ خدمات تم اپنے آپ تک محدود رکھو اور میرے گھر سے نکلنے والا کام کرو، چلو۔ وہ انسان حد سے زیادہ کٹھور تھا، حیا کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا۔ جہاں تک انسان پر یقین کرنے کا سوال تھا تو یہ فیصلہ بھی اس نے بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا، لیکن اب اس شخص کو سچ بتاتے ہوئے بھی اسے ڈر لگ رہا تھا، یا اللہ میں کیا کروں۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرایا اور چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رات تقریباً 11 بجے کا وقت تھا جب ہارون فارم ہاؤس میں واپس آیا۔ اس نے دیکھا وہ لڑکی ابھی تک اسی کے لاؤنج کے دروازے کے سامنے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب تو ہارون کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ تم اس قدر ڈھیٹ کیوں؟ اب کیا مجھے پولیس کو بلانا پڑے گا؟ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ پلیز ایسا مت کیجیے گا، تو پھر مجھے بتاؤ نا یہ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے تم نے، اور میں تم پر کیوں یقین کروں؟ مجھے کوئی ایک وجہ دو۔ یہ سن کر اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، کیونکہ میں آپ کی مرحوم دوست کی بہن، میرا بھائی شہید ہو گیا، میرا چچا زبردستی
اپنے بیٹے کے ساتھ میری شادی کروانا چاہتا ہے تاکہ وہ میرے باپ کی جائیداد پر قبضہ کر سکے، اور مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ انہوں نے ہی میرے بابا کو جان سے مارا ہے۔ میرے بھائی نے میرے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ شیئر کیا ہوا تھا۔ ہارون آج سے 7 سال پہلے ان کے گاؤں گیا تھا تو وہ لڑکی صرف اور صرف 13 سال کی تھی۔ ہارون کو تو ٹھیک طرح سے یاد بھی نہیں، اور اب ساری کہانی بھی کافی حد تک اس کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ تو تم نے مجھے یہ سب کچھ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ سن کر وہ سر جھکا کر کھڑی ہوئی، کیونکہ میں جانتی ہوں میرے بھائی کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ اس کی کیا وجہ تھی، مجھے بس ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس لڑائی کی بنیاد پر آپ مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ اسی وجہ سے میں نے ایک چھوٹا سا ڈرامہ کیا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ ہارون عجیب سے انداز میں مسکرا دیا۔ میں بالکل بھی اچھا انسان نہیں، نہ ہی یہ سب جاننے کے بعد میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا، تمہارا بھائی احمد میرے لیے اب کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اور اب تو ویسے بھی وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ کہہ کر وہ اندر جانے ہی لگا کہ حیا نے پھر سے اس کی بازو پکڑ لی۔ پلیز، چاہے مجھے اپنے گھر میں ملازمہ بنا کر رکھ لیں، میں کبھی نہیں کہوں گی۔ ہارون صرف اور صرف ایک پل کے لیے ٹھٹک کر جھکا اور اس کے چہرے کو اپنی نظروں میں سموتے ہوئے بولا، مجھے تمہیں اپنی ملازمہ نہیں بنانا، میری ایک شرط ہوگی، اگر تو تم وہ ماننے کے لیے تیار ہو تو مجھے منظور ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جو کہیں گے میں وہ ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ہارون پراسرار انداز میں مسکرایا۔ اندر آؤ، ہم اس بارے میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ اپنا سامان گھسیٹ کر اندر کی طرف جانے لگی۔ ہارون نے اسے ٹوک دیا اور ملازم کو بلا کر اسے سامان اٹھانے کا اشارہ کیا۔ یہ ساری چیزیں مہمان خانے میں رکھ دو۔ جی صاحب۔ جی۔ ملازم وہ سامان اٹھا کر مہمان خانے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ہارون ایک بار پھر اس لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میرے دادا مجھ پر شادی کا دباؤ ڈال رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں جلد از جلد اپنا گھر بسا لوں، لیکن مجھے شادی کرنے میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ ہی میں کسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ صرف اور صرف دکھاوے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیوی بن جاؤ، اور یہ کانٹریکٹ تقریباً 4 سالوں کا ہوگا۔ یہ 4 سال تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ اس دوران میں تمہاری پڑھائی سے لے کر تمہارے کھانے پینے تک ہر چیز کا خرچہ اٹھاؤں گا۔ پھر جب تم سمجھدار ہو جاؤ گی اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤ گی تو تم یہاں سے اپنے راستے چلی جانا اور میں اپنے راستے ہو جاؤں گا۔ بتاؤ مجھے کہ تمہیں منظور ہے؟ حیا کو تو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تو ہارون کی نظریں بھی اس کی دھڑکنوں پر جا کر جم گئیں۔ اس نے بے ساختہ نگاہیں چرائیں۔ میں یہ سب نہیں کر سکتی ہوں، آپ نے تو مجھے بے بس جان کر کھلونا ہی سمجھ لیا، لیکن میں کبھی بھی آپ کو اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دوں گی۔ یہ سن کر ہارون یکدم ہی دھاڑا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ ہم دونوں کے درمیان فزیکل ریلیشن نہیں ہوگا، یہ صرف اور صرف دکھاوے کے لیے ہوگا، اور اگر آپ نے میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کی تو میں آپ پر ہراسمنٹ کا کیس کر دوں گی۔ میں آپ کو بتا رہی۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتے بولی۔ ہارون نے کاندھے اچکا دی۔ ویسے میرا ایمان اتنا کمزور بھی نہیں ہے جو میں تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ ویسے بھی میں جانتا ہوں کہ تم اس شخص کی بہن ہو جس سے میں اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں۔ اس کی آنکھیں یکدم لال ہو گئی تھیں۔ حیا کو پہلی بار شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ اسے یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا، یا کم از کم اس شخص کو سچ نہیں بتانا چاہیے تھا۔ اس نے خوف سے تھوک نکلا۔ میں اپنے دادا جان کو کال ملا رہا ہوں، تم نے بہت ہی اچھے بچوں کی طرح ان سے بات کرنی ہے، اور اچھی لڑکیوں کی طرح جیسا میں کہوں گا بالکل ویسا ہی تم نے کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ حیا نے گھبراتے ہوئے ہاں میں گردن ہلا دی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہارون نے سردار حبیب خان کا نمبر ڈائل کر دیا۔ انہیں ویڈیو کال کر رہا تھا۔ السلام علیکم پیارے دادا جان، کیسے ہیں آپ؟ میرے پاس آپ کے لیے بہت ہی زبردست سا سرپرائز ہے۔ یہ سن کر حبیب صاحب یکدم ایکسائٹیڈ ہو گئے۔ پلیز مجھے بتا دو، میری بہو ڈھونڈ لی ہے تم نے؟ یہ سن کر وہ کھل کھلا کر ہنس دیا۔ اور زیادہ جانا آپ نے تو سرپرائز کا مزہ ہی خراب کر دیا۔ لیکن یہ دیکھیں، واقعی میں آپ کی بہو مل گئی۔ ارے کہیں تو میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ رکو، مجھے پہلے ڈیٹ چیک کرنے دو، کہیں تم مجھے اپریل فول تو نہیں بنا رہے؟ ارے دادا جان، کیا فائدہ ہوا آپ کو بتانے کا؟ آپ کو تو مجھ پر اعتبار ہی نہیں ہے۔ میں واقعی میں تم پر یقین نہیں کرتا ہوں۔ میری بچی کو موبائل دو۔ واہ، ابھی وہ بہو بن کر اس گھر میں آئی نہیں اور ابھی سے آپ نے اسے مجھ سے زیادہ اہمیت دینی اسٹارٹ کر دی۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا تھا۔ حیا جو کہ پہلی بار اس کا یہ روپ دیکھ رہی تھی، وہ بھی نہ چاہتے ہوئے دادا جان کی طرف متوجہ ہو گئی اور ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگی۔ اس کے دل کا بوجھ بھی کافی حد تک ہلکا ہو گیا تھا۔ اس دوران وہ اپنے چہرے پر مسلسل ہارون کی نظروں کی تپش کو محسوس کر رہی تھی، جو اس کے چہرے کے تاثرات ٹٹول کر اندازہ لگا رہا تھا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ یہ کام تھوڑا سا مشکل تھا کیونکہ پہلی بار اسے کسی لڑکی کو پڑھنے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔
کل ہم دونوں سادگی سے نکاح کر لیں گے، مجھے ویسے بھی دھوم دھام والے ایونٹس پسند نہیں۔ اس دوران تم اپنا خیال رکھو، کھانے کی ساری چیزیں کچن میں موجود ہیں، اور اگر تمہیں بھوک لگے تو تم کھا سکتی ہو۔ آج کی رات تم دوسرے کمرے میں گزارو گی، لیکن کل جیسے ہی ہم دونوں کا نکاح ہوگا تو تمہیں میرے کمرے میں آنا پڑے گا، کیونکہ دادا جان اگلے 2 ہفتوں تک یہاں رہنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ان کے سامنے ہمیں میاں بیوی کی طرح ہی برتاؤ کرنا ہوگا۔ یہ سن کر اس نے زور و شور سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ سنی، اس نے انتہائی معصومانہ انداز میں کہا تو ہارون کے قدم ایک پل کے لیے تھمے اور اس کے ساتھ ہی اس کے دل کی دھڑکن بھی رک گئی تھی۔ بولو، کیا کہنا ہے؟ اس کے روکھے انداز میں سوال کرنے پر وہ مزید کنفیوز ہو گئی۔ وہ آپ نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا نا کہ آپ میرا آگے ایڈمیشن کروا دیں گے، تو یہ کب تک ممکن ہوگا؟ ہارون نے گہری سانس خارج کی۔ کل نکاح کے فوراً بعد تمہارا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ کیا اس کے علاوہ تمہارا مزید کوئی سوال ہے؟ نہیں۔ وہ تیزی سے نفی میں گردن ہلانے لگی تو ہارون بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بس اس کی کشادہ پشت کو گھور کر رہ گئی تھی۔ پہلی بار اس نے ہارون کو اپنے کزن کی شادی پر دیکھا تھا جب وہ صرف 13 سال کی تھی۔ دوسری بار اس نے ہارون کو سوشل میڈیا پر انٹرویو دیتے ہوئے دیکھا تھا، تب وہ 18 سال کی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اسے اپنا دل ہارون کی طرف مائل ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس شخص کا ہر انداز حیا کو پسند تھا، لیکن اب جب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اسے کبھی بھی مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکتی ہے اور ہارون کی زندگی میں اس کی حیثیت صرف اور صرف 2 کوڑی کی لڑکی جیسی ہے، تو ویسے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ کمرے میں جانے کے بعد کافی دیر تک وہ جائے نماز پر بیٹھی روتی رہی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی رہی تھی۔ اگلی صبح کسی نے اس کے کمرے کے دروازے کو زور سے بجایا تو وہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھی اور اسی حلیے میں ہی دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے ہارون کھڑا تھا۔ اس کے بکھرے ہوئے حلیے کو دیکھ کر پل بھر کے لیے بے چین ہو گیا تھا، کیونکہ محترمہ کی ٹی شرٹ اس کے کاندھے سے نیچے ڈھلکی ہوئی تھی اور برا کی سٹرپ نظر آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی دھڑکنیں بھی بے ترتیب تھی۔ کم از کم تم اتنے تو مینرز ہونے چاہیے کہ دروازہ کھولنے سے پہلے اپنی حالت درست کی جاتی ہے، یا پھر مجھے یہ ساری باتیں تمہیں سکھانی پڑیں گی۔ اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا، جبکہ حیا کو فوراً سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ I'm really sorry۔ اس نے جھٹ سے دروازہ بند کیا۔ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، دادا جان پہنچنے والے ہیں اور میں انہیں مولوی کا بھی بندوبست کر دیا ہے۔ یہ سن کر اس نے حامی بھری اور اپنے بیگ سے ہلکا پھلکا ڈریس نکال کر نیچے کی طرف بھاگی۔ دادا جان، جو کہ اسے دلہن کے روپ میں دیکھنے کے خواہش مند تھے، اسے سادہ سے کپڑوں میں دیکھ کر تھوڑے سے بدمزہ ہوئے تھے۔ تم دونوں نکاح کر رہے ہو، تم لوگوں کی زندگی کا خاص دن ہے، اور یہ کس طرح کے کپڑے پہن رکھے ہیں تم لوگوں نے؟ جب تک میری بہو دلہن کی طرح تیار نہیں ہو جاتی تب تک تم دونوں کا نکاح نہیں ہوگا۔ ابھی اور اسی وقت اس کے لیے لہنگے کا اور بیوٹیشین کا بندوبست کرو۔ دادا جان کی اس انوکھی فرمائش پر ہارون نے منہ کھول کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا ہو گیا دادا جان؟ مجھے سادگی پسند ہے، لیکن سادگی کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم اس بچی کے ارمان ہی مار دو۔ اس بچی نے نہ جانے اپنی شادی کے حوالے سے کیا کچھ سوچا ہوگا۔ ہارون نے حیا پر ایک نظر ڈالی، جو کہ دادا کو ہی دیکھ کر زور و شور سے ہاں میں گردن ہلا رہی تھی اور ان کی ہر بات میں حامی بھرے جا رہی تھی، اور ہارون بس غصے سے دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ تم بس ایک بار میرے قابو میں آ جاؤ، پھر میں تم دیکھو کیا تمہاری اس گردن کو ایک ہی جگہ پر کھڑا کرتا ہوں۔ وہ غصے سے اپنے آپ سے مخاطب کرتے بولا۔ حیا کے کانوں تک اس کی آواز پہنچ گئی۔ وہ مزید سہم چکی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد جب وہ دلہن بن کر ہارون کے سامنے آئی تو پل بھر کے لیے وہ منجمد سا ہو گیا، بلکہ سب لوگوں کی ہی نظریں اس لڑکی پر جا کر رک گئی تھی۔ ہارون اپنی زندگی میں بے تحاشا حسن دیکھ چکا تھا، لیکن اس قدر پاکیزہ حسن وہ اپنی نظروں میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ آخر کوئی اس قدر دلکش کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ ہونے سے پڑپڑانے لگے تھے، لیکن جب اسے اس نکاح کی اصلیت یاد آئی تو اس نے فوری طور پر اپنے دل اور جذبات پر قابو پایا۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ حیا نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر سائن کیا تھا، اور یہ فیصلہ اس نے بہت ہی سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ اس کے انجام سے بھی واقف تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی جان کی بازی کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ رات کو اسے ہارون کے کمرے میں پہنچایا گیا۔ وہ دلہن بنی بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہارون کمرے میں داخل ہوا تو اسے تیار ہوا بیٹھا دیکھ کر ناگواری سے بولا، تم نے ابھی تک چینج کیوں نہیں کیا؟ وہ جو ہارون کے منہ سے اپنے لیے تعریف سننے کی خواہش مند تھی، اس کے اس روکھے سے پھیکے سے انداز پر اپنے آنسو پی کر رہ گئی۔ ہارون نے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں اس کے وجود کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہم دونوں کے درمیان ایسا ویسا کوئی بھی رشتہ پیدا نہیں ہوگا۔
لیکن لگتا ہے کہ تم ایسا نہیں چاہتی ہو۔ وہ عجیب سے انداز میں بولتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ حیا نے فوراً سے نفی میں گردن ہلائی اور اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، آپ کی غلط فہمی ہے، یہ مجھے بھی آپ کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں بہت زیادہ تھک گئی تھی، اسی لیے ریسٹ کر رہی تھی۔ یہ کہہ کر وہ اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی واش روم میں گھس گئی تھی۔ اس نے بہت ہی زور سے دروازہ بند کیا تھا کہ ہارون کے لبوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ حیا نے پوری رات صوفے پر کروٹیں بدلتے ہوئے گزار دی، حالانکہ ہارون نے اسے بیڈ پر آنے کی پیشکش کی تھی، مگر تب اس نے نخرہ دکھا دیا۔ آدھی رات کے وقت جب اس کی کمر کا درد برداشت کرنا مشکل ہو گیا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ سوتے ہوئے حیا بیگم کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا تھا، تو وہ تھوڑی ہی دیر میں مکمل طور پر ہارون کے اوپر جا گری اور سو رہی تھی۔ اس کی دھڑکنیں ہارون کے سینے کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھیں، جبکہ اس کے ہاتھ ہارون کے نازک حصے کے ساتھ ٹکرا رہے تھے۔ ہارون جو کہ اپنے سینے پر بوجھ محسوس کر کے اٹھ بیٹھا تھا، اب اس لڑکی کے جسم کی نازکی محسوس کر کے بری طرح سے بے چین ہو گیا۔ حیا سیدھی ہو کر لیٹو، اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، لیکن حیا پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ مزید اس کے قریب ہو گئی تھی۔ اب کے بعد حیا نے اپنا سر اس کی گردن کے قریب کر دیا۔ حیا کی سانسیں اس کی گردن کو چھوڑ رہی تھیں۔ ہارون نے اسے ہٹانے کی کوشش کی تو اس کے ہاتھ حیا کی دھڑکنوں کے ساتھ جا کر ٹچ ہوئے، جو اس کے ہاتھوں میں پوری طرح آ رہی تھی۔ پہلی بار کوئی عورت اس طرح سے ہارون کے قریب آئی تھی۔ اس نے اس کی دھڑکنوں کو ہلکا سا دبایا۔ جذبات پر کنٹرول رکھنا اس کے لیے بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اچانک ہی حیا کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو ہارون کے انتہائی قریب دیکھا اور ہارون کے ہاتھوں کی گرفت کو اپنی دھڑکنوں پر محسوس کیا تو اس کے منہ سے ایک زوردار سی چیخ نکلی تھی، لیکن ہارون نے فوراً ہی اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ جما کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا۔ اب وہ اس کے نیچے موجود تھی، جبکہ ہارون اس کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی! کیا پورے گھر والوں کو اٹھانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ وہ سخت جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ حیا ابھی تک اس کی قربت میں بری طرح سے لڑکھڑا رہی تھی۔ وہ آپ میرے قریب کیا کر رہے ہیں؟ یہ سوال تو مجھے تم سے کرنا چاہیے، کیونکہ میں تمہارے قریب نہیں بلکہ تم میرے قریب آئی تھی، اور تم تو صوفے پر سونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اب کیا ہو گیا؟ اس کی دھڑکنوں کے درمیان انگلی پھیرتے ہوئے بولا۔ حیا نے بساختہ اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا تو ہارون نے اسے کھینچ کر اپنے نزدیک کر دیا۔ میں نے تم سے وعدہ تو کیا کہ تمہارے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کروں گا، لیکن ایک بات یاد رکھو، میں مرد ہوں اور میرے اندر تم سے بھی زیادہ جذبات ہیں۔ اس طرح سے اپنی طرف بہکانے کی کوشش کرو گی نا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں خود کو نہیں روک پاؤں گا۔ اس سب میں نقصان صرف اور صرف تمہارا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے حیا کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے لیا تھا۔ حیا اس کی افتاد کے لیے ذہنی طور پر بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہارون کے شانوں پر رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا، لیکن ہارون کی گرفت پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ اس نے اب اپنے ہاتھ حیا کی گردن سے ہٹا کر اس کی کمر پر رکھ لیے تھے۔ وہ بہت ہی آہستگی سے اس کی کمر کو دوبارہ سہلا رہا تھا اور اس کی ناف میں اپنی انگلی پھیر رہا تھا۔ حیا کی تو حالت خراب ہو گئی تھی، وہ بری طرح سے اچھل رہی تھی۔ ہارون نے جی بھر کر اس کے لبوں کو چوما اور پھر اپنی پیاس مٹاتا ہوا اس سے الگ ہوتے ہوئے بولا، دوبارہ اس طرح سے میرے نزدیک آنے کی کوشش مت کرنا۔ چلو اب سو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ اپنا سگار اٹھا کر کمرے سے ہی باہر نکل گیا اور بیلکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا تو حیا کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یا میرے اللہ! اس نے بے چینی سے اپنی دھڑکنوں کو مسلا اور اپنے پورے وجود میں ایک اسے آگ سی بھرپور دوڑتی محسوس ہوئی، کیونکہ وہ جوانی کے جوبن پر تھی۔ ہارون نے اس کے اندر کے جذبات کو بھڑکا دیا تھا۔ تم ایک بہت ہی برے انسان ہو ہارون، اور میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی تھی اور پھر اگلے کچھ ہی منٹوں میں وہ نیند کی گہری وادیوں میں چلی گئی۔ ہارون نے پوری رات جاگتے ہوئے گزاری، کیونکہ جب ایک بار اس کی آنکھ کھل جاتی تھی تو پھر اس کے لیے سونا مشکل ہو جاتا تھا اور اس کی ساری رات ضائع ہو جاتی تھی۔ اور اگلی صبح کھانے کی ٹیبل پر حیا کے دادا جان سے ملاقات ہوئی۔ اسے اس کے خاندان کے بارے میں پوچھ رہے تھے، لیکن حیا کے بجائے ہارون نے جواب دیا تھا اسے پوری دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے۔ اور دادا جان کو یہ بھی تو بتا سکتا تھا کہ وہ اس کے دوست کی بہن تھی، لیکن اس نے یہ بات بھی چھپائی تھی۔ نہ جانے کیوں، مگر حیا کو افسوس ہوا تھا اور وہ خود کو بھی کوس رہی تھی۔ کیا اسے اداس ہونے کی کیا ضرورت ہے، جب ہارون نے اسے یہ بات سمجھائی بھی تھی کہ ان کے رشتے کی حقیقت کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گی اور اس کے ساتھ ہی ان کا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا۔ چلو تمہیں میں یونیورسٹی ڈراپ کر دیتا ہوں۔ جب دادا جان کو پتہ چلا
کہ اس نے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی جاری رکھی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ ہارون پورا راستہ اسے ہدایت کرتا ہوا آیا تھا، کسی بھی فضول لڑکی سے دوستی